नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, स्वागत और वेलकम है। हाल ही में सीरिया में बशार अल असद की सरकार के तख्ता पलट के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने एक बहुत ही अहम तकरीर की है। अब से पहले हमने आपको एक छोटी वीडियो के ज़रिए ईरान के सीरिया और इराक़ में जाने की वजह के बारे में उनकी तकरीर का एक हिस्सा पेश किया है, जिसे आपने काफ़ी पसंद किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत से देखने वाले आयतुल्लाह ख़ामेनी की इस अहम तकरीर को मुकम्मल देखना और सुनना चाहते हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी की हर तकरीर बहुत ही अहम होती है, जिसे अमेरिका और इजराइल के ज़िम्मेदारान भी बहुत ही अहमियत और दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। उनका कहना है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, वही कहते हैं जो करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको उनकी मुकम्मल तकरीर को उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पेश कर रहे हैं, जो कि हमें आयतुल्लाह ख़ामेनी के टेलीग्राम चैनल के ज़रिए हासिल हुई है। ईरान की सियासत को बारीकी से समझने के लिए आयतुल्लाह ख़ामेनी की ये तकरीर मुकम्मल देखना बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं आप तमाम बिरादरान व ख़ाहरान गिरामी को खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ, जिन्होंने इस इमाम बारगाह की फ़िज़ा को अपने मोहब्बत आमेज़ जज्बात से मुअत्तर कर दिया है। ख़ास तौर पर वो बिरादरान व ख़ाहरान जो दूसरे शहरों से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे इलाक़े में, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा हसास इलाक़ों में से एक है, आज कुछ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। इन वाक़यात को सही तरीक़े से समझना भी चाहिए और इनसे दर्स और इबरत भी हासिल करनी चाहिए। मुल्क की राय आम्मा भी इन मसाइल में उलझी हुई है। उनके जहन में सवालात हैं, बातें हैं, नज़रिए हैं। इन इबहामात को दूर करना ज़रूरी है। मैं शाम के वाक़यात का तज्ज़िया करने का इरादा नहीं रखता हूँ, तज्ज़िया दूसरे लोग करेंगे। आज मेरा इरादा तशरीह और तस्वीर कशी का है। तशरीह से मेरी मुराद ये है कि जो कुछ हुआ है और शायद कोशिश की जा रही है कि उसे नज़रों से दूर रखा जाए, उसे जहाँ तक हम देखते हैं और समझते हैं बयान करूँगा। तस्वीर कशी का मतलब ये है कि आज अपने मारूज़ात के दौरान हमारी अपनी सूरत हाल, हमारे अपने इक़दामात, ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाके के मुस्तक़बिल को अपने फ़हम व इदराक के मुताबिक बयान करें और दिखाएं। ये उन बातों का खुलासा और माहासिल है जो मैं आज अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो ये कि इस बात में शक नहीं करना चाहिए कि जो कुछ शाम में हुआ वो एक मुश्तरका अमरीकी व सहियूनी इसराइली साजिश का नतीजा है। जी हाँ, शाम की एक हमसाया हुकूमत भी इस सिलसिले में एक खुला किरदार अदा कर रही है और उसने किरदार अदा किया और अब भी कर रही है। ये चीज़ सभी देख रहे हैं, लेकिन असल साजिशी उनसर और साजिश तैयार करने वाला असल उनसर और असल कमांड रूम अमेरिका और सयूनी इसराइली हुकूमत में है। हमारे पास उसके क़राइन मौजूद है। इन क़राइन और शवाहिद के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इन्हीं क़राइन में से एक इस वाक़े के सिलसिले में उनका रवैया है। किसी मुल्क में, चाहे आप उस मुल्क की हुकूमत से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जंग हो जाती है तो गिरोह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ये चीज़ हर जगह होती है। आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? जो खबरें दी गई हैं उनके मुताबिक सयूनी हुकूमत ने शाम में अब तक 300 से ज़्यादा मकामात पर बमबारी की है। क्यों? अगर इस वाक़े में आपकी मुदाखलत नहीं है, अगर इस वाक़े की साजिश आपने तैयार नहीं की है, तो बैठे रहिए, देखिए। दो गिरोह एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जंग में आपका घुस जाना, 300 से कुछ ज़्यादा ही मकामात पर बमबारी करना किस लिए है? अमरीकियों ने तो खुद ही ऐलान किया है। अलबत्ता ये कल तक की बात है। शायद इसके बाद इसमें और भी शिद्दत आ जाए कि उन्होंने 75 मकामात पर बमबारी की है। जिन मकामात पर बमबारी की गई है, इनमें से बाज़ शाम के बुनियादी ढांचे से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसी जगहें हैं जिन्हें इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता, तामीर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मुल्क को ज़हमत उठाना पड़ती है। हवाई अड्डा बनाओ, तहकीकाती मराकज़ बनाओ,
سائنسدانوں کو ٹرین کرو۔ یہ سب کام آسان نہیں ہے۔ کیوں صہیونی حکومت اور امریکہ اس سلسلے میں داخل ہوئے اور جنگ کے ایک فریق بن گئے ہیں؟ اور کیوں انہوں نے اس ملک پر بمباری شروع کی؟ 300-400 مقامات پر بمباری کرنا کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے۔ صہیونی حکومت نے اس کام کے علاوہ شام کی زمینوں پر قبضہ بھی کیا۔ صہیونی حکومت کے ٹینک دمشق کے قریب تک پہنچ گئے۔ جولان کا علاقہ جو دمشق کا تھا برسوں سے ان کے ہاتھ میں تھا، اب انہوں نے دوسرے علاقوں پر بھی قبضہ شروع کر دیا ہے۔ امریکہ، یورپ اور وہ حکومتیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ان چیزوں کے سلسلے میں حساس ہیں، 1 میٹر اور 10 میٹر زمین پر حساس ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور اعتراض نہیں کر رہی ہیں بلکہ مدد بھی کر رہی ہیں۔ یہ انہی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ان آخری دنوں میں شام کے لوگوں یا شام کے کسی علاقے کے لوگوں یا خاص طور پر زینبیہ کے علاقے کے لیے وسائل، لوگوں اور فورسز پر مشتمل کچھ امداد یہاں سے وہاں جانا ضروری تھی۔ صہیونی اور امریکی جنگی طیاروں نے سارے راستے بند کر دیے۔ ان کے F-15 جنگی طیارے فضا میں آ گئے اور انہوں نے کسی بھی طیارے کو وہاں سے عبور کرنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ ہمارے ایک پائلٹ نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، رسک لیا اور وہاں لینڈ ہوا، لیکن اس سے زیادہ اقدامات کی ضرورت تھی اور اس سے زیادہ کام ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے کام ہونے نہیں دیا۔ اگر اس معاملے میں تم فریق نہیں ہو، اگر تم مثال کے طور پر فلاں دہشت گرد گروہ یا فلاں مسلح گروہ کے نام پر شام سے جنگ نہیں کر رہے ہو، اگر تم ان کی پشت پر نہیں ہو، تو کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تم کیوں اس معاملے میں پڑھ رہے ہو؟ کیوں مدد کر رہے ہو؟ کیوں شام کے لوگوں کی مدد کو روک رہے ہو؟ البتہ ان حملہ آوروں میں سے ہر ایک کا، جن کا میں نے ذکر کیا، ایک الگ مقصد ہے۔ ان کے اہداف بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ شام کے شمال کے یا شام کے جنوب کے بعض فریق زمین پر قبضے کے چکر میں ہیں۔ بعض فریق امریکہ اس چکر میں ہے کہ خطے میں اپنے پیر مضبوط کر لے۔ ان کے اہداف یہ ہیں، اور وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ وہ ان میں سے کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ شام کے قبضہ کیے گئے علاقے غیور شامی جوانوں کے ہاتھوں آزاد ہوں گے۔ شک نہ کیجیے، یہ کام ہو کر رہے گا۔ امریکہ کے پیر بھی مضبوط نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد اور طاقت سے امریکہ بھی مزاحمتی محاذ کے ہاتھوں پورے خطے سے باہر نکالا جائے گا۔ میں نے کہا مزاحمتی محاذ، کچھ باتیں مزاحمتی محاذ کے بارے میں بھی عرض کر دوں۔ استکبار کے غلام شام کے ان حالات کے بعد بہت خوش ہیں، اس خیال سے کہ شام کی حکومت گر جانے سے جو مزاحمت کی حامی تھی، مزاحمتی محاذ کمزور ہو گیا ہے، اب کمزور ہو گیا ہے۔ یہ لوگ سخت غلط فہمی میں ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں سے مزاحمتی محاذ کمزور ہو گیا ہے، وہ مزاحمت اور مزاحمتی محاذ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے ہی نہیں کہ مزاحمتی محاذ کا کیا مطلب ہے۔ مزاحمتی محاذ ایک ہارڈ ویئر نہیں ہے کہ ٹوٹ جائے یا بکھر جائے یا نابود ہو جائے۔ مزاحمت ایک ایمان ہے، ایک سوچ ہے، ایک قلبی اور قطعی عزم ہے۔ مزاحمت ایک مکتب ہے، ایک عقیدتی مکتب ہے۔ جو چیز لوگوں کی ایک تعداد کا ایمان ہے،
وہ منمانی سے مسلط کر دی جانے والی چیز نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا چونکہ مزاحمت لوگوں کا ایمان ہے، یہ دباؤ ڈالنے سے نہ صرف یہ کہ کمزور نہیں ہوتی بلکہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مزاحمتی محاذ کے افراد اور لوگوں کا جذبہ خباثتوں کو دیکھ کر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سازشوں کو دیکھ کر زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور مزاحمتی محاذ کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ مزاحمت اس طرح کی ہے، جب وہ دشمن کے وحشیانہ جرائم کو دیکھتے ہیں تو جو لوگ پس و پیش میں تھے، شک و تردید میں تھے کہ مزاحمت کریں یا نہ کریں، وہ کشمکش سے باہر نکل آتے ہیں، اور باہر نکل آتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ظالم ستمگر اور مزدوری کرنے والے کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ڈٹ جانا چاہیے، استقامت دکھانی چاہیے۔ مزاحمت کا مطلب یہ ہے۔ آج اب حزب اللہ کو دیکھیے، حماس کو دیکھیے، جہاد اسلامی کو دیکھیے، فلسطین کے مجاہدین کو دیکھیے، ان پر کتنا زیادہ دباؤ پڑا۔ حزب اللہ پر جو مصیبت آئی، کیا وہ کم مصیبت تھی؟ حزب اللہ نے سید حسن نصر اللہ جیسی عظیم ہستی کو کھویا، یہ کوئی معمولی بات تھی؟ حزب اللہ کے حملے، حزب اللہ کی طاقت، حزب اللہ کے مضبوط ہاتھ اس واقعے کے بعد پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے۔ دشمن بھی اسے سمجھ گیا اور مان گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب جب کہ انہوں نے وار کر دیا ہے تو شاید وہ لبنان میں گھس سکتے ہیں، حزب اللہ کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں، مثال کے طور پر دریائے لیتانی تک، اور خود آگے آ سکتے ہیں۔ وہ آگے نہیں آ سکے۔ حزب اللہ پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ گئی۔ اس نے ایسا کام کیا کہ خود انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، جنگ بندی، یہ ہے مزاحمت۔ آپ غزہ کو دیکھیے، اس وقت 1 سال اور کچھ مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے جب سے وہ غزہ پر بمباری کر رہے ہیں۔ انہوں نے یحییٰ سنوار جیسے غزہ کے نمایاں ممتاز افراد کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس طرح کے وار کیے، لیکن لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ خود ہی حماس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہوا۔ لوگ حماس کے زیادہ حامی ہو گئے۔ جہاد اسلامی بھی اسی طرح سے ہے۔ فلسطین کے باقی مزاحمتی عناصر بھی اسی طرح ہیں۔ مزاحمت و مقاومت یہ ہے، مزاحمتی محاذ یہ ہے، اس پر جتنا بھی دباؤ ڈالیں وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنے بھی جرائم کیے جائیں، جتنے بھی مظالم کیے جائیں، اس کا جوش و جذبہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے جتنی بھی جنگ کی جائے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ اللہ کی مدد اور قوت سے مزاحمت کا دائرہ ماضی سے زیادہ پورے علاقے میں پھیل جائے گا۔ اور وہ جاہل و مزاحمت کے مفہوم سے بے خبر تجزیہ نگار سمجھتا ہے کہ جب مزاحمت کمزور ہو گئی تو اسلامی ایران بھی کمزور ہو جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد اور طاقت سے، اللہ کی اجازت سے قوی ایران طاقتور ہے اور اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ مزاحمت کے بارے میں ایک اور بات عرض کروں۔ پہلے تو یہ بتاؤں کہ مزاحمت کا مطلب کیا ہے۔ مزاحمت کا مطلب ہے امریکہ اور کسی بھی دوسری تسلط پسند طاقت کے تسلط کے مقابلے میں ڈٹ جانا۔ مزاحمت کے معنی یہ ہیں۔ مزاحمت کا مطلب ان طاقتوروں کی کاسالیسی نہ کرنا۔ مزاحمت کا مطلب ہے کہ اقوام امریکہ وغیرہ جیسوں کی برتری کی غلام نہ بنے،
مزاحمت کے معنی یہ ہیں۔ اس معنی میں مزاحمت علاقائی اقوام کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے۔ مجھے حکومتوں سے مطلب نہیں ہے۔ اقوام مزاحمت کو اہمیت دیتی ہیں۔ مزاحمت کی جڑیں اقوام کے ایمان اور ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ کی حمایت میں خطے کی اقوام نے کیا کیا۔ ان لوگوں نے جن کی زبان نہ ان کی زبان ہے، نہ جنہوں نے ان کا علاقہ دیکھا ہے اور نہ ہی خود انہیں پہچانتے ہیں، اس پورے علاقے میں اور ایک طرح سے پوری دنیا میں صہیونی حکومت کے خلاف غزہ کے لوگوں کے حق میں استقامت دکھائی۔ خطے کی اقوام کا مشترکہ عقیدہ یہ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ دیکھیے، اس وقت فلسطین پر غاصبانہ قبضے کو تقریباً 75 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ تو جو واقعہ 75 سال پہلے ہوا ہے، اس کا رنگ تدریجی طور پر پھیکا پڑ جانا چاہیے تھا۔ اسے بھلا دیا جانا چاہیے تھا، اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ آج مسئلہ فلسطین کے لیے خطے کی اقوام اور خود فلسطینیوں کی استقامت شاید اس استقامت سے 10 گنا زیادہ ہے جو غاصبانہ قبضے کے وقت تھی۔ بجائے اس کے کہ یہ مسئلہ بھلا دیا جاتا، اس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مشترک اور عمومی عقیدے کی خصوصیت یہی ہے، اور یہ بے دستور جاری رہے گا۔ صہیونی حکومت کا ساتھ دینا اقوام کی ریڈ لائن ہے۔ مجھے حکومتوں سے مطلب نہیں۔ وہ دوسری طرح سے بات کرتی ہیں، دوسری طرح بولتی ہیں۔ آپ اگر قوموں سے پوچھیں تو قومیں مخالف ہیں، صہیونی حکومت کی مخالف ہیں، اقوام کی اکثریت مخالف ہے۔ البتہ صہیونی حکومت بھی جرم کر رہی ہے، لیکن جرم کسی کو فاتح نہیں بناتا۔ نہ لبنان میں صہیونی حکومت کے جرائم، نہ غزہ میں اس کے جرائم، نہ غرب اردن میں اس کے جرائم۔ جہاں فلسطینی گروہ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ وہاں بہت زیادہ جرائم کر رہی ہے، لیکن جرم کسی کو فاتح نہیں بناتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور آج یہ تاریخی تجربہ غزہ میں اور لبنان میں ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے۔ ہم نے شام کے مسائل کی جو تفصیل بیان کی، اس کے پیش نظر ان پچھلے برسوں میں ہم شام میں موجود تھے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ سبھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پاسبانان حرم شہداء اس بات کی علامت ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے، لیکن کس طرح؟ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہماری موجودگی کو سبھی جانتے ہیں۔ شہداء کے جلوس جنازہ میں سبھی نے شرکت کی ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ یا کم از کم ہمارے بہت سے نوجوان نہیں جانتے۔ ہم نے شامی حکومت کی مدد کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شامی حکومت کی مدد کریں، شام کی حکومت نے ایک نازک وقت میں ہماری بھی مدد کی تھی۔ یہ بات اکثر افراد نہیں جانتے۔ 8 سالہ جنگ کے دوران، مقدس دفاع کے دوران، اس وقت جب سبھی صدام کے حق میں اور ہمارے خلاف کام کر رہے تھے، شام کی حکومت نے ہمارے حق میں اور صدام کے خلاف ایک بڑا فیصلہ کن اقدام کیا، اور وہ یہ تھا کہ اس نے تیل کی اس پائپ لائن کو کاٹ دیا جو وہاں کا تیل بحیرہ روم اور یورپ لے جاتی تھی، اور اس کے پیسے صدام کی جیب میں آتے تھے۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ شام کی حکومت نے اس تیل کو جو صدام کے لیے تھا استعمال نہیں ہونے دیا۔ کتنا تیل یہاں سے جاتا تھا؟ ہر روز 10 لاکھ بیرل، ہر دن 1 ملین بیرل تیل اس پائپ لائن سے بحیرہ روم کی طرف جاتا تھا۔ خود شامی حکومت بھی تیل کی اس ٹرانزٹ سے منافع کما رہی تھی، اور اس نے اس رقم کو بھی نظر انداز کر دیا۔ البتہ ہم نے بھی اس کام کا عوض چکا دیا، یعنی اسلامی جمہوریہ ایران نے اس خدمت کو بلا عوض نہیں چھوڑا، لیکن پہلے انہوں نے ہماری مدد کی۔ یہ ایک بات ہوئی۔ جہاں تک داعش کے فتنے کی بات ہے، تو داعش کا مطلب یعنی بد امنی کا بم۔ داعش کا مطلب یہ تھا کہ عراق میں بد امنی پیدا کرے، شام میں بد امنی پیدا کرے، خطے میں بد امنی پیدا کرے، پھر اصل ہدف اور آخری ہدف یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف آئے اور اسلامی جمہوریہ ایران میں بد امنی پیدا کرے۔ اصل اور آخری ہدف یہ تھا۔ داعش کا مطلب یہ تھا۔ ہم وہاں پہنچ گئے۔ ہماری فورسز عراق میں بھی اور شام میں بھی 2 وجوہات کی بنا پر پہنچیں۔
ایک وجہ مقدس مقامات کی حرمت کی حفاظت تھی، کیونکہ دین و ایمان سے عاری وہ لوگ ان مقدس مقامات سے دشمنی رکھتے تھے اور ان مقامات کو تباہ کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے تباہ بھی کیا۔ آپ نے سامرہ میں دیکھا کہ انہوں نے بعد میں امریکیوں کی مدد سے سامرہ کے پاکیزہ گنبد کو تباہ کر دیا، مسمار کر دیا۔ پھر وہ یہی کام نجف میں، کربلا میں، کاظمین میں اور دمشق میں کرنا چاہتے تھے۔ یہ داعش کا ہدف تھا۔ تو واضح سی بات ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والا غیرت مند مومن جوان ہرگز اسے برداشت نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ ذمہ داران بہت جلد بروقت یہ سمجھ گئے کہ اگر اس بدامنی کو ان جگہوں پر نہ روکا گیا تو یہ پھیلے گی اور یہاں بھی پہنچ جائے گی اور ہمارے پورے ملک کو بدامنی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ داعش کی بدامنی کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اس کا ایک ایک نمونہ آپ کو یاد ہی ہوگا، شاہ چراغ کے واقعے میں، کرمان کے واقعے میں، پارلیمنٹ کے واقعے میں، دوسرے مواقع پر انہیں جہاں موقع ملا انہوں نے اس طرح کے المناک کام کیے۔ اسی داعش کو یہاں تک آنا تھا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو قوم دشمن سے اپنے گھر کے اندر ٹکرائے گی وہ ذلیل و خوار ہوگی۔ دشمن کو اپنے گھر تک پہنچنے ہی نہ دو۔ اس لیے ہماری فورسز، ہمارے ممتاز اور نمایاں کمانڈر گئے، ہمارے عزیز شہید قاسم سلیمانی اور ان کے دوست اور رفقائے کار گئے۔ جوانوں کو عراق میں بھی اور شام میں بھی، پہلے عراق اور پھر شام میں منظم کیا، مسلح کیا۔ خود ان کے جوانوں کو وہ داعش کے مقابلے میں ڈٹ گئے، داعش کی کمر توڑ دی اور اس پر غلبہ حاصل کر لیا۔ تو اس مسئلے میں ہماری موجودگی اس طرح کی تھی۔ اس نقطے پر توجہ دیجیے۔ شام میں ہماری فوجی موجودگی کا مطلب عراق میں بھی اسی طرح یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی بٹالینوں کو، اپنی فوج کو، اپنی سپاہ کو وہاں لے جائیں اور اس ملک کی فوج کے بجائے ہمارے فوجی جنگ کریں۔ نہیں، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ نہ تو یہ بات منطقی ہے اور نہ ہی رائے عامہ اسے تسلیم کرے گی کہ یہاں سے کوئی فوج اٹھ کر وہاں پہنچ جائے اور وہاں کی فوج کی جگہ جنگ کرنا شروع کر دے۔ نہیں، جنگ کرنا خود اس ملک کی فوج کی ذمہ داری ہے۔ ہماری فورسز جو کچھ کر سکتی تھیں اور جو انہوں نے کیا وہ فوجی مشاورت کا کام تھا۔ فوجی مشاورت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اہم مرکزی اور اصلی کیمپوں کی تشکیل، اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس کا تعین اور ضروری مواقع پر میدان جنگ میں اترنا۔ لیکن سب سے اہم بات اسی خطے کے نوجوانوں کو لام بند کرنا تھا، تیار کرنا تھا، منظم کرنا تھا۔ البتہ ہمارے جوان بھی، ہمارے بہت سے بیتاب رضاکار بھی اشتیاق اور اصرار کے ساتھ وہاں گئے۔ ہم اجازت بھی نہیں دیتے تھے، بارہا مجھ حقیر سے درخواست کرتے تھے، سوال کرتے تھے، لکھتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، التماس کرتے تھے کہ ہمیں شام جانے دیا جائے تاکہ ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ فطری طور پر یہ مناسب نہیں تھا، یعنی اس وقت مصلحت یہ نہیں تھی، لیکن وہ جاتے تھے، مختلف راہوں سے جاتے تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں ان میں سے بعض کی داستانیں مشہور ہیں، بعض شہید ہو گئے، بعض الحمدللہ صحیح و سالم واپس آ گئے۔ اصل کام فوجی مشاورت کا تھا۔ وہاں پر ہماری موجودگی فوجی مشاورت والی موجودگی تھی۔ بہت کم مواقع پر، بہت ضروری ہونے پر ہماری فورسز وہاں پہنچتی تھیں، اور ہماری فورسز بھی زیادہ تر رضاکار اور بسیجی فورسز تھیں جو وہاں کی فورسز کے ساتھ شامل ہوتی تھیں۔ شہید قاسم سلیمانی نے شام میں خود وہاں کے کئی ہزار جوانوں پر مشتمل ایک گروہ کو ٹریننگ دی، انہیں مسلح کیا، منظم کیا، تیار کیا، اور وہ ڈٹ گئے۔ البتہ افسوس کے بعد میں خود انہی میں سے بعض لوگ، اس ملک کے فوجی عہدیداران، اعتراض کرتے تھے، مسائل کھڑے کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کو جو خود ان کے حق میں تھی، ان کے فائدے میں تھی، نظر انداز کر دیا۔ پھر جب داعش کا فتنہ ختم ہو گیا تو ہماری فورسز کا ایک حصہ لوٹ آیا
ایک حصہ رکا بھی رہا. جو فورسز وہاں گئی تھیں ان کا ایک حصہ وہاں رکا رہا. ان حالیہ واقعات میں بھی وہ فورسز تھیں، موجود تھیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اصل جنگ اس ملک کی فوج کو لڑنا چاہیے. اس فوج کے ساتھ مل کر وہ رضاکار فورسز جو دوسری جگہ سے آئی ہیں لڑ سکتی ہیں. اگر اس ملک کی فوج ہی کمزوری ظاہر کرنے لگے تو یہ رضاکار فورسز بسیج کچھ نہیں کر سکتی. اور افسوس کہ ایسا ہی ہوا. جب استقامت اور مزاحمت کی روح کم ہو جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. یہ مصیبتیں جو آج شام پر پڑ رہی ہیں اور خدا ہی جانتا ہے کہ کب تک جاری رہیں گی اور کب انشاءاللہ شام کے جوان میدان میں آئیں گے اور انہیں روکیں گے. انہی کمزوریوں کا نتیجہ ہیں جو وہاں دکھائی گئی ہیں. ملت ایران اپنی فوج پر اور اپنی سپاہ پاسداران انقلاب پر فخر و مباحات کرتی ہے. مسلحہ فورسز اور مسلحہ اداروں کے اعلیٰ عہدیداران لبنان کے معاملے میں حزب اللہ کے مسئلے میں مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اجازت دیجیے ہم جائیں، وہاں جائیں. اب ذرا اس کا موازنہ اس فوج سے کیجیے جس کے پاس لڑنے کی ہمت ہی نہیں اور بھاگ رہی ہے. طاغوتی شاہی دور میں ہماری فوج بھی بدقسمتی سے ایسے ہی تھی. وہ بھی الگ الگ جنگوں میں دشمنوں اور بیرونی طاقتوں کے حملے کے وقت من جملہ دوسری عالمی جنگ میں استقامت کا مظاہرہ نہیں کر پائی، ثابت قدم نہیں رہ پائی. اس زمانے میں دشمن آ گیا اور تہران پر بھی قابض ہو گیا. انہوں نے مقابلہ ہی نہیں کیا. جب مزاحمت نہیں کریں گے تو یہی نتیجہ ہوگا. مزاحمت کرنا چاہیے، خودداد توانائیوں کو بروئے کار لانا چاہیے. ان سخت ترین حالات میں بھی ہم پوری طرح تیار تھے. وہ لوگ یہیں آئے اور مجھ سے کہا کہ شام کے لوگوں کو جن وسائل کی بھی آج ضرورت ہے ہم نے مہیا کر لیے ہیں. ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہوائی راستے بند تھے، زمینی راستے بند تھے. صہیونی حکومت نے اور امریکہ نے شام کی فضائی حدود بھی بند کر دیں اور زمینی راستے بھی بند کر دیے. کوئی امکان ہی نہیں تھا. یہ صورتحال ہے. اگر اس ملک کے اندر پہلے والے جذبات باقی ہوتے اور دشمن کے مقابلے میں کچھ بولنے کی حالت میں وہ ہوتے تو دشمن ان کے فضائی راستے بند نہ کر پاتا، زمینی راستے بھی بند نہ کر سکتا تھا، تو پھر ان تک مدد بھی پہنچائی جا سکتی تھی. تو حالات کی یہ ایک اجمالی تصویر ہے. چند نکات اور بھی ہیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سب بخوبی سمجھ لیں کہ یہ حالات اسی طرح نہیں رہیں گے کہ ایک گروہ دمشق پہنچ کر یا دوسری جگہوں پر جا کر خوشیاں منائے، رقص کرے، عوام الناس کے گھروں پر حملے کرے اور دوسری طرف صہیونی حکومت آ کر بمباری کرے، ٹینک لے کر آگے بڑھے، توپیں لے کر آگے بڑھے. یہی حالات نہیں رہیں گے. یقیناً غیور شامی نوجوان اٹھیں گے، مزاحمت کریں گے، فداکاری کریں گے، قربانیاں بھی دیں گے، لیکن ان حالات پر آخرکار قابو پا لیں گے. جیسا کہ عراق کے غیور جوانوں نے کیا. عراق کے غیور جوانوں نے ہمارے عزیز شہید قاسم سلیمانی کی مدد، رہنمائی، قیادت اور تنظیم سازی کے اقدامات کے نتیجے میں دشمن کو اپنی گلیوں اور سڑکوں سے اور اپنے گھروں سے مار بھگانے میں کامیابی حاصل کی. یہی سب کچھ عراق میں امریکی کر رہے تھے. گھروں کے دروازے توڑتے تھے، گھر کے مرد کو عورتوں اور بچوں کے سامنے زمین پر لٹاتے تھے اور اپنے جوتوں سے اس کا چہرہ کچل دیتے تھے. یہ سب عراق میں بھی ہوا
لیکن وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے مزاحمت کی، مقاومت دکھائی۔ ہمارے عزیز شہید قاسم سلیمانی نے بھی اس راہ میں سارے وسائل مہیا کرائے۔ یہ لوگ بھی یہی کام کریں گے، البتہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے، طویل عرصہ لگ جائے، لیکن حتمی اور یقینی نتیجہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شام کے واقعے میں ہمارے لیے، ہم میں ہر ایک کے لیے، ہمارے عہدیداران کے لیے درس بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ایک درس یہی غفلت کا مسئلہ ہے، دشمن سے غفلت۔ جی ہاں، اس معاملے میں دشمن نے تیز رفتاری سے کام کیا۔ ان لوگوں کو واقعے سے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ دشمن ایسا کرے گا، تیز رفتاری سے عمل کرے گا۔ ہم نے ان کی مدد بھی کی تھی۔ ہماری انٹیلیجنس اداروں نے کئی مہینہ قبل شام کے عہدیداران کو انتباہات پر مبنی رپورٹیں دی تھیں۔ البتہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ رپورٹیں اعلیٰ عہدیداران تک پہنچی بھی تھیں یا نہیں، یا بیچ میں ہی رہ گئیں، غائب ہو گئیں۔ لیکن ہمارے انٹیلیجنس عہدیداران نے انہیں یہ باتیں بتا دی تھیں۔ کب؟ اگست، ستمبر، اکتوبر میں لگاتار رپورٹیں دی تھیں۔ تو غفلت نہیں برتنا چاہیے، دشمن سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو معمولی بھی نہیں سمجھنا چاہیے، دشمن کی مسکراہٹوں پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی دشمن میٹھے لہجے میں انسان سے بات کرتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے، لیکن اپنی پشت پر خنجر چھپائے ہوئے موقع کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ مزاحمتی محاذ کو چاہیے کہ کامیابیوں پر نہ تو غرور میں مبتلا ہو اور نہ شکستوں پر مایوسی کا شکار ہو۔ فتح اور شکست تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ انسانوں کی ذاتی زندگی بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے۔ تنظیموں کی زندگی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے۔ ایک دن کوئی دھڑا اقتدار میں ہے تو کبھی اقتدار سے باہر ہے۔ حکومتیں بھی اسی طرح اور ممالک بھی اسی طرح۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، نشیب و فراز سے انسان بچ نہیں سکتا۔ لازمی یہ ہے کہ جب ہم فراز پر پہنچیں تو غرور میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ غرور جہالت پیدا کر دیتا ہے اور مغرور ہو جانا انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ جب نشیب میں پہنچ جائیں، کہیں ناکامی سے دوچار ہو جائیں تو افسردہ، مایوس اور دل شکستہ نہ ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 40-45 سال کے عرصے میں بہت بڑے اور سخت واقعات کا سامنا کیا ہے، بہت بڑے واقعات کا۔ نوجوانوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ہے۔ یہیں تہران کے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہوتے تھے اور سوویت یونین کے ساخت کے MiG 25 طیارے جو صدام کے پاس تھے یہاں آتے تھے اور ہمارے سروں پر پرواز کرتے تھے۔ اگر بڑی شرافت دکھائی تو بمباری نہیں کرتے تھے، لیکن ہراساں کر دیتے تھے، خوف زدہ کر دیتے تھے۔ ہم کچھ نہیں کر پاتے تھے، نہ ایئر ڈیفنس تھا، نہ وسائل تھے۔ ہم ایسے حالات دیکھ چکے ہیں۔ ایک دن اسی تہران شہر میں سب اپنے گھروں کے اندر تھے، اچانک صدام کے طیارے آ گئے اور تہران پر بمباری کر دی، ایئرپورٹ پر بمباری کی، دوسری جگہوں پر بمباری کی۔ اس دن تہران کے ایئرپورٹ کے قریب ایک کارخانے میں میری تقریر تھی۔ شور اٹھا، ہم کھڑے ہوئے اور کھڑکی سے دیکھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عراقی فائٹر طیارہ نیچے آیا اور ایئرپورٹ پر بم گرا کر چلا گیا۔ ہم نے یہ سب کچھ خود دیکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ایسے گناگوں واقعات اور تلخ حالات سے روبرو ہو چکا ہے، لیکن ان واقعات میں کبھی بھی بے بسی محسوس نہیں کی۔ مومن کو بے بسی کے احساس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بے بسی میں مبتلا ہونے کا خطرہ کبھی خود اس واقعے کے خطرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ بے بسی کے احساس کا مطلب یہ کہ انسان دیکھے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ کچھ نہیں کر پائے گا تو اب ہتھیار ڈال دیا جائے، اور یہ بے بسی میں مبتلا ہونا ہے۔ مختصر یہ کہ پیش رفت، ترقی اور کامیابیوں کے وقت غرور میں پڑ جانا زہر ہے، اور ناکامی اور مشکلات کے وقت بے بسی کے احساس میں مبتلا ہو جانا بھی زہر ہے۔ ان دونوں حالتوں کی طرف سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔
قرآن کریم کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اللہ کا شکر ادا کرو، مغرور نہ ہو جاؤ، واستغفرہ، تم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار کرو۔ البتہ کچھ لوگ ہیں جن کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیرون ملک کچھ لوگ یہی کام کرتے ہیں، غیر ملکی ٹی وی چینل، ریڈیو، نشریات، غیر ملکی اخبارات فارسی زبان میں عوام کو مخاطب کرتے ہیں، واقعات کی اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، مگر ان کا معاملہ الگ ہے، ان سے الگ انداز سے نمٹنا چاہیے۔ لیکن ملک کے اندر کوئی بھی یہ کام نہ کرے۔ ملک کے اندر اگر کوئی اپنے تجزیے میں، اپنے بیان میں اس انداز سے اپنی بات کہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں خوف اور مایوسی پیدا ہو تو یہ جرم ہے، اس پر نظر رکھنا چاہیے۔ یقیناً ملت ایران کام کے لیے آمادہ ہے، البتہ یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بھی جگہ جانے کے لیے وہاں کی حکومت کی منظوری اور تعاون ضروری ہے۔ ہم اگر عراق گئے تو عراق کی حکومت نے ہم سے درخواست کی تھی، ہم اگر شام گئے تو اس لیے کہ وہاں کی حکومت نے اس بات کی درخواست کی تھی، اس کی درخواست پر اور اس کی منظوری سے ہم وہاں جا سکے۔ اگر درخواست نہ کرے تو ظاہر ہے کہ راستہ بند ہے اور ان کی مدد کا کوئی امکان نہیں رہے گا، لیکن انشاءاللہ خداوند عالم مدد کرے گا اور اس علاقے میں صہیونزم اور خبیث مغربی عناصر کی جڑیں فضل پروردگار سے کاٹ دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو میڈیا سٹار ورلڈ کی یہ پیشکش کیسی لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔